सरजमीन फलस्तीन एक बार फिर लहू लहू है। मस्जिद अक्सा के दरो दीवार खून मुस्लिम से एक बार फिर सुर्ख है। बेगुनाह फलस्तीनी उम्मत मुस्लिमा की जानिब देख रहे हैं। वो इस इंतजार में है कि शायद कोई खालिद बिन वलीद का पैरोकार, कोई फातेह खैबर का पैरोकार उनकी मदद को आएगा, लेकिन हर सू खामोशी ही है। अगर शोर है तो बेगुनाह फलस्तीनियों की दर्द भरी चीखों का है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे यहूदी, मसीह और मुसलमान तीनों ही मुकद्दस मानते हैं। यहूदियों का ऐसा मानना है कि ये वो जगह है जहां से दुनिया की तख्लीक का आगाज हुआ। मसीही समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया था। मुसलमानों के लिए फलस्तीन इसलिए अहम है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी इनके लिए मुकद्दस है और हजरत इब्राहिम भी। लेकिन सबसे अहम यह है कि पैगंबर इस्लाम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पे जाने से कबल यही वाक़या मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की इमामत की। यही मुसलमानों का किबला अव्वल है। महले वकू के एतबार से फलस्तीन बरे-आज़म एशिया के मगरिब में बहरे मुतवस्सित के जुनूबी किनारे पर वाक़या है। इस इलाके को आजकल मशरिक़े वुस्ता भी कहा जाता है। शुमाल में लबनान और जुनूब में खलीज अक़बा वाक़या है। जुनूब मगरिब में मिस्र और मशरिक में शाम और उर्दन से इसकी सरहदें मिली हुई, जबकि मगरिब में बहरे मुतवस्सित का तवील साहिल है। फलस्तीन का रकबा 27,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसके मशहूर शहरों में तोलकरम, खान यूनस, रमला, अका, याफा और गजा है, जबकि पहाड़ी सिलसिलों में नाबलस, करमल, खलील और अल कुदस के पहाड़ी इलाके शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि खलील पहाड़ के दामन में खलील शहर आबाद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ मदफून है। इलावा अजीम कदस के पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ जबल तूर है, जिसमें बैतुल मक़दस का इलाका वाक़या है। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 में हजरत उमर के दौर में बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर यरूशलेम को फतह किया। मसीही दुनिया में यह वाक़या अजीम सानिया की हैसियत रखता है, लेकिन ये मुसलमानों की अजीम कामयाबी थी। मुसलमानों ने हजरत उमर के दौर में बैतुल मक़दस का मुहासरा किया। फसील इंतहाई बुलंद थी। मुसलमानों के पास हमले का कोई रास्ता नहीं। कुफार दरवाजे बंद करके बैठे रहे। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की। मुहासरे के दौरान ही कुछ मजहबी रहबर फसील पर आए और कहा कि इस तरह तो हम दरो दीवार नहीं खुलेंगे। हमारी किताबों में ये लिखा है कि इस शहर को एक दरवेश बादशाह फतह करेगा। हमारी किताबों में लिखा है कि इस शहर को तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन फतह करेगा। उसे ले आओ, हम अपनी किताबों में देखेंगे। अगर तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वही दरवेश बादशाह हुआ तो हम इस शहर की चाबियां तुम्हारे हवाले। मुसलमानों ने हजरत उमर को पैगाम लिख भेजा। ये सफर एक अजीम सफर था। हजरत उमर अपने गुलाम के साथ मदीना से निकलते हैं। सफर में ये तय होता है कि कहीं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर बैठेंगे और गुलाम पैदल चलेगा, और फिर उसके बाद अगला मरहला ये होगा कि गुलाम घोड़े पर बैठेगा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदल चलेंगे। सफर इसी तरह शुरू हुआ। जब सफर के इख्तिताम हुआ तो यरूशलेम में दुनिया ने एक अजीब मंजर देखा। जब यरूशलेम में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे तो एक अजीब मंजर ये था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में घोड़े की रस्सी थी, जबकि गुलाम घोड़े के ऊपर बैठा हुआ। 700 मील का तवील सफर तय करके हजरत उमर अपने खादिम के हमरा यरूशलेम पहुंचे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने हजरत उमर का इस्तकबाल किया। अबू उबैदा बिन जर्राह ने हजरत उमर से कहा, आप अपना हुलिया दुरुस्त कर लें ताकि आपकी मुलाकात कराई जाए। जिस पर हजरत उमर ने इनके कांधों पर हाथ रखा और कहा कि हम वो कौम हैं जिसे अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी है, लिबास की वजह से नहीं। हजरत उमर के आने से कबल मुसलमानों ने यह सोचा कि हजरत खालिद बिन वलीद को ही उनकी जगह पेश कर दिया जाए, क्योंकि सफर बहुत तवील है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आने में बहुत देर हो सकती है और जंग में वैसे भी हिकमत अमली के तौर पर ऐसा करना दुरुस्त साबित होगा। लिहाजा मुसलमानों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जगह हजरत खालिद बिन वलीद को पेश किया। जब हजरत खालिद बिन वलीद को पेश किया गया तो ईसाइयों ने इनको देखने के बाद कहा, ये उन जैसा जरूर है लेकिन ये वो नहीं है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। यहाँ ये भी बताता चलूं कि हजरत उमर ने जाते वक्त हजरत अली को अपना नायब मुकर्रर किया और सफर पर रवाना हो गए। हजरत उमर तवील सफर करके फलस्तीन पहुंचे। ईसाइयों ने उन्हें देखा, अपनी किताबों में निशानियां देखी और शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया। क़याम अमन के लिए मुसलमानों ने ईसाइयों से मुआहिदा किया कि वो इस शहर में रह सकते हैं, वो जजिया देंगे और मुआहिदे की पासदारी करेंगे।
معاہدے میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے، لیکن مقدسات کی زیارت کا حق انہیں حاصل ہوگا، وہ فلسطین زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ عیسائیوں نے نشانیاں پوری ہونے کے بعد مسجد اقصی کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی تو مسلمانوں نے خلیفہ وقت سے کہا کہ امیر المومنین، ہمارا دل چاہتا ہے کہ مسجد اقصی میں پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آذان دینا چھوڑ دی تھی۔ مسلمانوں نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور ان کے دور کی یاد تازہ ہو جائے، لہٰذا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی جائے کہ وہ پہلی آذان دیں۔ حضرت عمر نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہماری خواہش ہے آپ آذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا، امیر المومنین، میں آذان دیتا ہوں تو نبی کی یاد آ جاتی ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ حضرت عمر نے محبت سے کہا، بلال، میں حکماً آپ سے کہہ رہا ہوں، آذان دیجئے۔ حضرت بلال نے آذان دینا شروع کی۔ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو ہر طرف صحابہ کے رونے اور ہچکیوں کی آوازیں تھیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد رسول الله کچھ روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم میں آئے اور چابیاں ان کے حوالے کر دی گئی تو ایک پادری جس کی عمر بہت زیادہ تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں ایک پرچی دی اور ان کے کان میں کچھ کہا، جس کے جواب میں امیر المومنین نے کہا کہ یہ زمین، یہ شہر، یہ ملک نہ تو میرا ہے نہ میرے باپ خطاب کا ہے، یہ مسلمانوں کی ریاست ہے، یہ زمین مسلمانوں کی ہے۔ اس واقعے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ امیر المومنین کیا ماجرا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں 14 یا 16 سال کا تھا تو میں اپنے والد کے ساتھ تجارت کرنے جاتا تھا تو کسی مقام پر میں آرام کر رہا تھا کہ میری پنڈلی سے کپڑا اٹھ گیا۔ یہ شخص وہاں پر آیا، اس نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے باپ کا نام خطاب ہے۔ اس شخص نے اس وقت میں مجھے کہا کہ تمہاری نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ تم آخری نبی کے دوسرے خلیفہ بنو گے اور یروشلم کو فتح کرو گے۔ تم مجھے لکھ کر دے دو کہ جب تم اسے فتح کرو گے تو اس میں سے کچھ زمین مجھے عطا کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھ سے تو 5 اونٹ ایک جگہ پر کھڑے نہیں کیے جاتے، میں انہیں سیدھا کھڑا نہیں کر سکتا، میں یروشلم یا فلسطین کیسے فتح کروں گا؟ بہرحال یہ شخص اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ آپ ہی اس کے فاتح ہوں گے، لہٰذا مجھے لکھ کر دیجئے، مجھے دستخط کر دیں کہ آپ اس میں سے کچھ زمین مجھے عطا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے شخص کو لکھ کر دے دیا اور آج یہ شخص وہی پرچی میرے پاس لے کر آیا ہے جس کے جواب میں میں نے یہ کہا کہ یہ زمین نہ تو میری ہے نہ میرے والد کی، یہ مسلمانوں کی اور اللہ اور اس کے رسول کی ریاست ہے۔ حضرت عمر کا دور چلتا رہا، یہودیوں کو صرف فلسطین آ کر زیارت کر کے واپس جانے کی اجازت تھی، وہ یہاں رہ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمر کی وجاہت اور مستحکم نظام کی وجہ سے کسی کو کسی سازش یا اس معاہدے میں ترمیم کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کے دور کا آغاز ہو گیا۔ حضرت عمر کے دور کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے پلاننگ کا آغاز کیا۔
یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا. اسے یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کو اگر بھڑکا دیا جائے تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے. اس نے پروپیگنڈا شروع کیا اور اس نے کہا کہ عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن خلافت کا حق بنو ہاشم کا ہے کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. عبداللہ ابن سبا اور اس کے اہلکاروں نے حضرت عثمان اور ان کے گورنروں کے خلاف ان کی کارکردگی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور افواہیں اڑانا شروع کر دی. یہ ایک شہر میں ہوتے تو دوسرے شہر کے متعلق افواہیں اڑاتے کہ وہاں پر انصاف نہیں ہو رہا, وہاں پر ظلم ہو رہا ہے, اور انہوں نے لوگوں کو خوب گمراہ کیا اور ایسی آگ لگائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اس کے بعد 5 برس تک مسلمان خانہ جنگی کی حالت میں رہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑتے رہے. خلافت راشدہ کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا. بنو امیہ کے دور کے بعد طارق ابن زیاد نے 512 عیسوی میں اسپین پر حملہ کیا. اس دور میں یہودیوں نے پھر چال چلی اور طارق ابن زیاد کے حملوں میں مدد کی. اسے راستوں سے آگاہ کیا اور ہسپانیہ فتح ہو گیا. اس دور میں طارق ابن زیاد نے ان پر بھروسہ کر کے انہیں نوازنا شروع کیا. یہ وہ دور تھا جب یہودیوں نے ہسپانیہ میں بیٹھ کر خوب مزے کیے. یہاں بیٹھ کر انہوں نے مسلمانوں کے بعد اب عیسائیوں کو کمزور کیا اور انہیں مذہبی اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جو عیسائی اسپین تعلیم حاصل کرنے آتے تھے ان کے دلوں میں روایتی عیسائی مذہب کے خلاف جراثیم پیدا کرتے رہے. ادھر 1095 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر عیسائیوں کو متحرک کیا. انہوں نے عیسائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ مسلمانوں میں اب کہیں کہیں اختلاف ہے. اگر ہم متحد ہو کر ان کے خلاف جنگ لڑیں تو ایک بار پھر فلسطین کو آزاد کرا کر بیت المقدس پر قبضہ کر سکتے ہیں. انہوں نے اپیل کی کہ عیسائی یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں. عیسائیوں نے پوپ کی مہم کے نتیجے میں ایک مشترکہ بڑا لشکر تیار کیا. اس لشکر میں عوام، عمرہ اور بادشاہوں کے مشترکہ چھوٹے لشکر شامل تھے. 1099 میں پہلی صلیبی جنگ ہوئی جس میں یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا اور عیسائی اس پر قابض ہو گئے. نوے برس بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر حملہ کیا اور فلسطین کو فتح کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف 4 صلیبی جنگیں بھی لڑی گئیں. میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. اب عیسائی مذہب کے ماننے والے یروشلم پر قابض تھے. اللہ تعالیٰ کی تدابیر بے شک سب سے بہتر ہیں. صلیبی یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یروشلم کو مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے اور اس کی فتح کا صحرا اس بار مرد کلندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر سجے گا. صلاح الدین ایوبی 1138 میں پیدا ہوئے. ان کا پورا نام صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا. آپ کا تعلق کرد قوم سے تھا. صلاح الدین ایوبی کے والد اور چچا نور الدین زنگی کی فوج میں کمانڈر تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی بھی کم عمری میں ہی نور الدین زنگی کی فوج سے منسلک ہو گئے اور محنت کے باعث فوج میں ترقی کرتے گئے. والد کی وفات کے بعد 31 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو فوج میں کمانڈر بنا دیا گیا. کمانڈر بننے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو کچلا. اور ایک صلیبی حملے کا بھی بھرپور جواب دیا. کہا جاتا ہے کہ جو صلاح الدین ایوبی کی تلوار کے سامنے آ جاتا اس کا بچنا ناممکن ہوتا. اس وقت مسلم حکمران آپس میں ہی لڑتے رہتے اور بیت المقدس سمیت اکثر علاقے صلیبیوں کے قبضے میں تھے. نور الدین زنگی نے شام سمیت کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو فوج کے ہمراہ مصر کی مدد کے لیے بھیجا. مصر پر اس وقت فاطمی خاندان کی حکومت تھی اور اسے ارد گرد موجود ریاستوں سے خطرہ لاحق تھا. مصر کے حالات ان دنوں بہت خراب تھے. ہر طرف بدامنی اور کرپشن تھی جبکہ حکومت کمزور تھی. ایسے حالات میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کا
کنٹرول سنبھالا اور نور الدین زنگی کے گورنر کی حیثیت سے مصر پر حکومت کرنے لگے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کے سازشی وزراء نے ان کے 11 سالہ بیٹے کو سلطان بنا دیا اور ریاست کو اپنی مرضی سے چلانے لگے۔ نور الدین زنگی کا بیٹا بھی ان کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا۔ ایسی صورتحال میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کو الگ ریاست بنا دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ سلطان بننے کے بعد صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی آخری خواہش پوری کرنے کی کوشش میں لگ گئے، اور وہ آخری خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کو صلیبیوں سے آزاد کرا دیا جائے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا تو صلیبیوں میں سے ان کا جو کمانڈر تھا، اس کمانڈر نے یہ کہا کہ کہاں ہے مسلمانوں کا رسول اور ان کا اللہ، آئے اور مسلمانوں کو بچائے۔ پھر اس کمانڈر نے ایک ایک مسلمان کو چن چن کر مارا۔ جب یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنا تو اس دن سے وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس دن سے نہ تو سکون سے سوتے تھے اور نہ ہی ٹھیک سے کھاتے پیتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گستاخ کو اس کے انجام تک پہنچانا اور بیت المقدس اور مسجد اقصی کو صلیبیوں سے آزاد کرانا۔ انہوں نے شام، عراق اور آس پاس کے علاقوں میں اتحادی پیدا کیے۔ انہوں نے مدارس قائم کیے اور علماء کی مدد سے ایسا نصاب بنایا جس میں انہوں نے جہاد پر زور دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو مستحکم کیا۔ سلطان کو قتل کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی، ان پر ان کے محل میں کئی بار حملہ کیا گیا، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور ہر بار وہ محفوظ رہے۔ گیارہ سو 37 میں سلطان نے فلسطین پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے صلیبی فوجوں کو بڑا نقصان پہنچایا اور بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی۔ یہاں بیت المقدس کے قلعے کے محاصرے کے بعد ایک خطرناک خونی جنگ ہوئی، جس کے بعد صلیبی فوجیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں نے قلعے کی دیواروں میں سوراخ کر دیے۔ صلیبی کمانڈر بات چیت پر مجبور ہو گئے۔ سلطان نے باروب انداز میں صلیبی کمانڈر سے پوچھا، شہر کب خالی کرو گے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ مقام میرا نہیں تو تم مسلمانوں کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اور کچھ نہ کر سکے تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیں گے۔ سلطان مسکرائے اور کہا، کیا جلاؤ گے؟ صلیبی کمانڈر نے کہا، ہر ایک شے کو، ہر ایک مقام کو۔ سلطان نے ایک بار پھر گرجدار آواز میں کہا، میری فوج کے ساتھ یہاں سب کچھ دفن ہو جائے گا، جو لوگ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی۔ صلیبی کمانڈر کے پاس اب یہ کہنے کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا کہ کیا ہیں تمہاری شرائط۔ سلطان نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں عیسائی علاقوں تک رسائی دی جائے گی، تمہاری عورتیں، بچے، بوڑھے محفوظ رہیں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور تمہاری ملکہ اور باقی رہ جانے والے فوجیوں کو خراش نہیں آئے گی۔ لیکن عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیا تھا۔ صلیبی کمانڈر دبی ہوئی آواز میں بولا تو سلطان نے کہا، آپ شاید جانتے نہیں، میرا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ صلیبی کمانڈر نے سلطان کا جواب سن کر کہا کہ یہ شہر اور مقدس مقامات سب آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ کے لیے یروشلم اور اقصی کیا ہے؟ سلطان کا ہاتھ ان کی تلوار پر تھا اور یہ آواز فضاؤں میں گونج رہی تھی، میرے لیے یروشلم اور اقصی سب کچھ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے وعدے کے مطابق ملکہ کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور باقی رہ جانے والے فوجیوں سب کو معاف کر دیا، سوائے اس کمانڈر کے کہ جس نے کہا تھا کہ کہاں ہے مسلمانوں کا رسول اور ان کا اللہ جو انہیں بچائے گا۔ یروشلم کی چابیاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کی گئی تو سلطان نے اپنے وعدے کے عین مطابق تمام بچ جانے والے صلیبیوں کو معاف کر دیا۔
اس کے بعد اگلے مرحلے میں مسجد اقصی کی صفائی کا کام شروع کیا گیا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ سلطان اپنے سلطان یعنی نور الدین زنگی کی خواہش پوری کرے۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں ایک ممبر بنوایا تھا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ جب بیت المقدس کو فتح کیا جائے تو پہلا جمعہ اس ممبر پر پڑھایا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خطبے کے لیے اس ممبر کو منگوا لیا۔